अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले वही अब सबसे पुरानी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूला करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। वो सड़क पे बेवजह कार भगाए ले जा रहा था। इस तरह और बेसुकूनी इसकी रूह में उतरती महसूस हो रही थी। ड्राइव करता वो आबादी से बहुत दूर निकल आया था। सड़क सुनसान थी। इसने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी। इसके सामने से गुजरते हुए सालेह को अजान की आवाज़ सुनाई दी और बेख्तियार इसने गाड़ी को ब्रेक लगाए। ऐसा लगा कि वो यहीं आना चाहता था। इसका इतनी देर सड़कों पे घूमना बेमकसद नहीं था। कार को एक साइड पे रोकते वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। इसे याद नहीं था कि वो आखिरी दफ़ा मस्जिद कब गया था। शायद जब वो सऊदी अरब में था। मस्जिद के दरवाजे के सामने वो रुक गया। अंदर जाऊं या नहीं, वो खुद से सवाल करने लगा। नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो, खुद ही जवाब दिया। वर्दा के लिए दुआ ही तो करनी है। इसने खुद को कायल करने की कोशिश की। वो तो कहीं भी हो सकती है। फिर से एतराज़ उठाया। आज एक दफ़ा मस्जिद चले जाओ, फिर बेशक मत आना। आखिर दिल बोल उठा तो इसने झुक के जूते उतारे और कदम मस्जिद में रख दिए। वहाँ एक मौलवी के अलावा कोई भी नहीं था, जो देखने में सालेह की उम्र का ही लग रहा था। सालेह दबे पांव चलता हुआ मस्जिद के मिंबर के पास जाके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। वक़्त अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब नमाज अदा कर लें। वो नौजवान लड़का इसे कहते हुए खुद बाहर चला गया, मगर सालेह वहीं बैठा रहा। नमाज का वक़्त गुजर चुका था और सालेह हनूस वहीं बैठा था। इस लड़के ने वापस आकर देखा तो कुछ कहे बगैर इसके बराबर आकर बैठ गया। शुरू में मुझे भी नमाज मुश्किल लगती थी, वो दोस्ताना अंदाज में बोला। आपको देख के लगता तो नहीं कि आपने कभी कोई भी नमाज कज़ा की हो। सालेह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। वर्दा के बाद वो आज मुस्कुराया था। किसी को देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो माजी में कैसा था और मुस्तकबिल में कैसा होगा। मुझे वज़ू करना बहुत मुश्किल लगता था। अम्मी से कहता था कि वज़ू ना करना पड़े तो सारी नमाजें पढ़ा करूं। ये कहते हुए इसने पानी का गिलास सालेह के हाथ में दिया, जिसे वो एक ही सांस में पी गया। अच्छा फिर? सालेह ने तजस्सुस से पूछा। एक दिन अम्मी डंडा उठा के मुझे मारने लगी, कहने लगी कि वज़ू करो। मैंने चारों न चार उठ के वज़ू कर लिया और नमाज अदा की। वो तो दबाव में आके किया था। अगली नमाज का वज़ू अम्मी के डर से खुद ही कर लिया, मगर ऐसी तासीर महसूस हुई कि बता नहीं सकता। जैसे जैसे पानी को कलमा पढ़ के अपने अज़ा पे बहा रहा था, मुझे लग रहा था कि नापाकी मेरे जिस्म से अलहदा होते जा रही है। यह एहसास बहुत खुशकुन था। नौजवान ने बात करने के साथ एक कपड़ा उठा के पास पड़ी किताब साफ करनी शुरू कर दी। वज़ू करने से ऐसा महसूस होता है? सालेह ने डूबी हुई आवाज़ में पूछा। नहीं यकीन तो करके देख ले। हाँ, नियत और ध्यान का ताल्लुक होना शर्त है। वो किताब छोटी सी अलमारी में रखते हुए बोला। नमाज का वक़्त तो गुजर गया। सालेह ने बहाना गढ़ा। नमाज का वक़्त गुजरा है, मगर अल्लाह के आगे सर किसी भी वक़्त झुकाया जा सकता है। इस नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, मगर सालेह नहीं उठा। नौजवान ने इसे देखा और फिर इसे मस्जिद में अकेला छोड़ दिया। सालेह ने नजरें उठा के सामने देखा तो इसकी आंखों में आंसू थे। इसने एक हिचकी ली और फिर तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। वो सारी रात बेचैनी में गुजरी थी। वो आंखें बंद करता तो हर इस लड़की का चेहरा नजर आता जिसके साथ इसने धोखा किया था, और आंखें खोलता तो वर्दा नजर आती। वो खुद को जहन्नुम जैसी जिंदगी में धकेल चुका था। आज फिर वो मस्जिद में मौजूद इस नौजवान के सामने सर झुकाए बैठा था। सुकून और नजात चाहता हूँ। जब से मेरी बहन मुझे छोड़कर गई है, एक अजीब सी बेचैनी मेरी रूह में सरायत कर गई है। वो इतने धीमे लहजे में बोल रहा था कि हाशिम को इसकी आवाज़ बमुश्किल सुनाई दे रही थी। सब्र करें, अल्लाह पाक ने सब्र का अजर बहुत बड़ा रखा है। वो इसके कंधे पे हाथ रख के बोला। नहीं, ये सिर्फ वर्दा का गम नहीं है, ये इससे बढ़कर कुछ और भी है। वो दिमागी तौर पर यहाँ मौजूद नहीं था। मैं आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मगर आपकी बातों से ये अंदाज़ा लगा पाया हूँ कि आप किसी पछतावे का शिकार हैं। हाशिम सादा से लहजे में बोला, मगर सालेह ने तड़प के उसकी तरफ देखा। पिछले 6 दिन से वो जिस एहसास से गुजर रहा था, इसे हाशिम ने चंद ही लम्हों में गुफ्तगू में नाम दे दिया था।
صالح کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، نظروں کے سامنے پچھلے کچھ سالوں کے مناظر چلنے لگے۔ وہ وہاں سے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہاشم نے اسے پیچھے مڑتے دیکھ کے پوچھا، مگر وہ جواب دیے بغیر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کی کار وہیں رہ گئی تھی، وہ سڑک پہ چلتا جا رہا تھا۔ بہت سی روتی تڑپتی آوازیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں اور وہ ان سب سے بھاگ رہا تھا۔ آخر وہ تھک کے نیچے بیٹھ گیا۔ میرے کیے کی سزا وردہ کو کیوں ملی؟ کیوں؟ وہ کسی تنہا اجڑے انسان کی طرح رو رہا تھا۔ یا اللہ، اس کی جگہ میری جان چلی جاتی، میں ساری زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ کیسے گزاروں گا؟ اس کے دل کی دھڑکن مدھم ہو رہی تھی۔ وردہ، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس ویران سڑک پہ ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ دیکھو، میری روح سلگ رہی ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے موت آ جائے میں اسی قابل ہوں۔ صالح روتے ہوئے خود کو تھپڑ مارنے لگا۔ صالح صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ خود کو تکلیف دے کے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ہاشم اس کے پیچھے پہنچ گیا تھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کے اسے خود کو مارنے سے باز رکھ رہا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بتاؤ مجھے، میرا وجود آگ میں جل رہا ہے، کوئی راہ نجات نہیں۔ میں کیسے خود کو ان شعلوں سے بچاؤں؟ میں اندر ہی اندر خود سے جنگ کر رہا ہوں۔ تم اللہ کے نیک بندے ہو نا، اللہ کے لیے میرے حق میں دعا کر دو۔ دیکھو میری حالت دیکھو، شاید تمہاری دعا سے رحم کرے وہ۔ وہ ہاشم کے ہاتھ پکڑ کے فقیروں کی طرح بھیک مانگ رہا تھا۔ موت تک رحم کی بھیک مانگو گے تم؟ اس کے کانوں میں کسی کی سرگوشی ٹکرائی تھی۔ اس نے ہاشم کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ہر دن ہر رات موت کی دعا مانگو گے؟ اس نے اپنے کان پہ ہاتھ رکھ کے اس آواز کو روکنے کی کوشش کی۔ ہر گھڑی اذیت میں گزرے گی۔ اس کے ارد گرد ہر طرف بس یہی سنائی دے رہا تھا۔ وہ ہاشم کی موجودگی بھی بھول چکا تھا۔ نہیں، مجھے بد دعا نہ دو۔ وہ آنکھیں بند کیے کسی اندیکھے وجود کی منتیں کر رہا تھا۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ہاشم نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنے خوبرو نوجوان کو یوں ٹوٹتے بکھرتے دیکھنا اس کا پہلا تجربہ تھا۔ مسجد کا رخ کو فرض کی ادائیگی کے علاوہ نہیں کرتا تھا۔ صالح وہ واحد شخص تھا جس نے وہاں سکون حاصل کرنے کی نیت سے قدم رکھا تھا، مگر نجات اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہے؟ اس کا سفر تو ابھی شروع ہوا تھا اور منزل معلوم نہیں تھی۔ صالح بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک سادہ سے کمرے میں پایا۔ اس نے نظر دھڑائی۔ کمرے میں ایک چارپائی جس پہ وہ لیٹا ہوا تھا، ایک صندوق، ایک گھڑا، ایک قرآن پاک اور مصلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھتا رہا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاشم ہاتھ میں کھانا اٹھائے کمرے میں آیا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید گرمی کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے تو میں یہاں لے آیا۔ کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ساتھ ایک دو بندوں کو لگایا، تبھی آپ کو اٹھانا ممکن ہوا۔ وہ ہنس کے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، یہ تمہارا گھر ہے؟ صالح نے ارد گرد دیکھا۔ نہیں، گھر میرا بہت دور ہے، یہ مسجد کے ساتھ والا کمرہ ہے اور میں یہیں رہتا ہوں۔ وہ کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا تو صالح نے دیکھا ایک تندور کی روٹی کے ساتھ کدو کا سالن تھا۔ اتنا سادہ اور عام سا کھانا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر بھوک کے زیر اثر اس نے ہاتھ بڑھا دیے۔ وہ جیسے جیسے نوالے حلق میں اتارتا جا رہا تھا اسے لطف آنے لگا۔ کدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ میں نے سوچا آپ کو اس سبزی سے روشناس کروایا جائے، سادگی روح کو مسرور کر دیتی ہے۔ ہاشم نے قرآن پاک اٹھاتے ہوئے کہا، کون سی سورت سننا چاہیں گے؟ صالح کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پوچھا، سورت؟ مجھے تو نام یاد نہیں، کوئی بھی سنا دو۔ صالح نے اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ انکار نہیں کر سکا۔ قرآن پاک کو لوگ ایک فرض کی طرح پڑھتے ہیں، کبھی دل چاہنے پہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ جیسے کپڑا خریدتے ہوئے ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس دفعہ یہ رنگ خریدیں، اور بھی زندگی کے معاملات میں ایسا ہی ہو تو قرآن شروع کرتے ہوئے سوچیں کہ آج اس سورت کی تلاوت کی جائے، آج اس سورت کو سمجھا جائے اور غور کیا جائے۔ وہ غلاف اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اس کی آواز صالح کے دل میں اتر رہی تھی۔ دراصل آخری دفعہ قرآن امی کی وفات پہ پڑھا تھا، اس کے بعد کبھی کھولا ہی نہیں، تو اب کچھ بھی یاد نہیں۔ جانے کو صالح کو شرم آئی تھی۔ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ہاشم نے صالح کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ امی کے بعد
کوئی قرآن کی طرف دھیان دلانے والا تھا ہی نہیں، وہ افسردہ ہونے والا۔ پھر تو آپ کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے تھی تاکہ آپ کی والدہ کی روح کو سکون ملتا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کی تربیت بھولے نہیں ہیں۔ وہ اسے احساس دلا رہا تھا، اور پھر قرآن پاک سے سورہ رحمان کی تلاوت اس نے شروع کر دی۔ کتنے دن تک رہو گی وہاں؟ عمر ایجاب کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ بس شادی اٹینڈ کر کے آ جاؤں گی۔ وہ بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی کی کرنے کی ضرورت نہیں، 2 ہفتے رک جانا، گھوم پھر لینا، اچھا محسوس کرو گی۔ عمر نے تجویز پیش کی۔ 2 ہفتے؟ حیرانگی سے ایجاب کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں وہاں کیا کروں گی؟ عمل اپنے سسرال چلی جائے گی، اور میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ تو کسی ہوٹل میں رک جانا۔ عمر اسے ہر صورت بہتر دیکھنا چاہتا تھا۔ ہوٹل میں؟ وہ بھی اکیلی؟ اس نے منہ بنا کے پوچھا۔ تو پھر میں چلتا ہوں، میں ہوٹل میں رک جاؤں گا، شادی کے بعد ہم کچھ دن سیر کر کے واپس آ جائیں گے۔ اس نے دوسرا پلان ترتیب دیا تو جب سارا کام چھوڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ بس اب کوئی بہانہ نہیں، اماں کو ربیہ کے گھر چھوڑ جائیں گے۔ وہ پلان پہ مہر لگاتا باہر چلا گیا، اور ایجاب افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ ہادیہ نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ صالح کے سامنے بیٹھا تھا، وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں تھے۔ صالح نے اسے ایک نظر دیکھا، وہ بالکل نہیں بدلی تھی۔ مجھے معاف کر دو، وہ نظریں جھکائے بولا۔ کس لیے؟ وہ اجنبی سے بولی۔ میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ ٹیبل کے کنارے پر انگوٹھا رگڑتے ہوئے بولا۔ اوہ صالح، تم ابھی تک وہی ہو؟ میں بہت آگے نکل چکی ہوں، تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھی تھی۔ میری منگنی ہو گئی ہے اور جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی، میری واپسی کا تو سوچنا بھی مت۔ وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں وہ سب نہیں چاہتا۔ صالح نے فوراً صفائی پیش کی۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ معافی، مجھے معاف کر دو، بس کہہ دو کہ معاف کر دیا، کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ وہ اسے نظریں چرا رہا تھا تو ہادیہ نے حیرت سے صالح جبران کو دیکھا۔ وہی وجاہت، وہی شخصیت، مگر یہ شخص بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ میں حیران ہوں، کہاں گیا تمہارا غرور، جس کے بل بوتے پہ تم کسی بے انسان کو ایک لمحے میں گرا دیتے تھے؟ وہ آگے ہو کے بولی۔ وردہ نہیں رہی، صالح نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں؟ ہادیہ کو اپنی سماعت پہ شبہ ہوا۔ ہاں، وردہ مجھے چھوڑ گئی، خودکشی کر لی اس نے۔ میں تب سے احساس ندامت میں مر رہا ہوں۔ وہ رو دینے کو تھا۔ ہادیہ منہ پہ ہاتھ رکھے صدمے کی کیفیت میں تھی۔ تم نے معاف کر دیا نا؟ اس نے آس امید بھری نظروں سے ہادیہ کو دیکھا، اور ہادیہ کو لگا کہ وہ بھی اپنی جان دے دے گا۔ ہادیہ پلیز بولو نا۔ وہ اس کی خاموشی سے ڈرنے لگا۔ میرے حصے کی سزا میرے بہن نے کاٹی ہے، وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نہیں صالح، وہ آزاد ہو گئی ہے، سزا تو تم کاٹ رہے ہو، اس کی جدائی اور اپنے پچھتاوے کی۔ ہادیہ کو اس پہ ترس آنے لگا۔ تمہیں سزا مل گئی ہے، اب میرے معاف کرنے کی ضرورت نہیں رہی، مگر پھر بھی تم سننا چاہتے ہو تو لو، میں نے تمہیں معاف کیا، ہر دھوکے اور ہر تکلیف کے لیے۔ تمہارے کہے گئے ہر لفظ سے تمہیں آزادی دیتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، وہ جا چکی تھی۔ اس کی زندگی میں 3 لڑکیاں ایسی تھی جس کے ساتھ اس نے بہت برا کیا تھا۔ ہادیہ، رمشا سے وہ معافی مانگ چکا تھا، اور اب وہ رہ گئی تھی جس کے آنسو اسے حقیقتاً اس موڑ پر لائے تھے۔ وہ کار میں آ کر بیٹھا تو اسے ایجاب کے گھر جانا تھا، اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس نے کار گلی میں روکی اور خود پیدل چلتا اس کے گھر کی طرف آ گیا، مگر یہاں پہنچ کے اس نے دروازے پہ تالا دیکھا تو مایوس ہو گیا۔ بھائی صاحب، یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لڑکے سے پوچھا۔ پتہ نہیں، صبح سب گھر والے کہیں جا رہے تھے، ان کے پاس کافی سامان تھا، وہ کہہ کر آگے چلا گیا، اور صالح خاموشی سے واپس ہو لیا۔ اللہ کی ذات بے شک بہت رحیم اور کریم ہے، وہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، مگر اس کے بندے کو تکلیف پہنچائی جائے تو معاملات اسی انسان کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب تک انسان معاف نہ کر دے، آپ کو نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ اس انسان کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈال دے۔ ہاں، یہ گڈ پوائنٹ ہے۔ ہاشم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے تو وہ کار میں آ کے بیٹھا، موبائل بج اٹھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل کان کے ساتھ لگایا اور دوسرے ہاتھ سے کار سٹارٹ کی۔
साले, यहाँ कुछ काम है, तुम्हें वापस आना होगा। इसके कुली की आवाज उभरी। मैं इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकता हूँ? इसे गुस्सा आने लगा। बस एक दिन का काम है, तुम परसों आ जाना और बेशक फिर छुट्टी कर लेना। इसने ओके कहकर कॉल काट दी, मगर अचानक कार को ब्रेक लगाए। इन 11 दिनों में वो किसी को मुकम्मल फरामोश कर चुका था, अमल और फिरोज। इसे याद आया कि वो वहां से निकलते हुए दरवाजा बंद करके नहीं आया था। इसका मतलब फिरोज। वो इससे आगे कुछ सोच ही ना सका। कुछ खो जाने की कैफियत इस पे तारी होने लगी। इसने गाड़ी स्टार्ट की और कल ही अड़ंगकील के लिए निकलना था इसे। इसकी जीप दरियाई नीलम के साथ दौड़ती जा रही थी। शाम के साए पर फैला रहे थे। ढलवानी रास्तों पर इसकी गाड़ी हिचकोले खा रही थी। एक लम्हे की भी तहीर इसके लिए सारी जिंदगी का पछतावा बन सकती थी। भाई, आहिस्ता ड्राइव करें। कोई पिछली बात याद आ गई थी तो साल्हे ने ब्रेक पर पांव रखा और जीप में बहुत ज्यादा आवाज पैदा करते हुए रुक गई। वो वर्दा के साथ साहिल समंदर पर गया था। साल्हे सहल पे रश ड्राइव कर रहा था और बराबर बैठी वर्दा डर के मारे जोर से दरवाजा थामे बैठी थी ताकि बयाकते वक्त बाहर छलांग लगा सके। आखिर वो तंग आकर चीही, भाई आहिस्ता ड्राइव करें, मारने का इरादा है क्या? वो हामती हुई आवाज में बोली। साल्हे हंस पड़ा। इसे वर्दा का खौफ से जद पड़ता चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। इसने गाड़ी रोक दी और वर्दा की तरफ रुख कर लिया। प्रिंसेस, आपको लगता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचने दूंगा? वो प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। नहीं, आपको तो कुछ नहीं होने देंगे, मगर जो आप मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं ये किसी सजा से भी कम नहीं। वो मुंह फुला के बोली। अच्छा अच्छा, भाई को माफ कर दो, सॉरी। वो कान पकड़ के बोला और वर्दा ने नाराज नजरों से इसे देखा। चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, एक हैवी ड्रेस और क्लब में मेंबरशिप। वो सामने देखते हुए गर्दन अकड़ाकर बोली। हाँ? साले ने हैरत से इसे देखा। जी, ये नाराजगी खत्म करने की कीमत है, इसने जुतलाया। तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो। साले ने मुस्कुराहट दबा के गाड़ी स्टार्ट की। भाई, दैट्स नॉट फेयर। वो मजीद गुस्सा कर गई। अच्छा ठीक है, सबके दूंगा, मगर क्लब का ख्याल दिल से निकाल दो, वहां अच्छी लड़कियां नहीं होती। गाड़ी साहिल से दूर होती जा रही थी और वर्दा की बहस एक दफा फिर शुरू हो चुकी थी, जिसके साथ साल्हे के कहके गूंज रहे थे। पानी के शोर से इसके ख्यालों का तसलसल टूटा। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। मैंने अपनी जान के टुकड़े को खो दिया, मगर अमल अमल मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा। तुम मेरे इश्क की शिद्दत देखोगी तो दौड़ी चली आओगी। मैं जानता हूँ। वो खुद को तसल्ली दे रहा था। मैं तुम्हें अपने दिल की सल्तनत की मलका बना दूंगा। कभी कोई गम और रंज तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। दुनिया की हर हसीन शय तुम्हारी मलकियत में दे दूंगा। वो सोचते हुए मुस्कुराया। मैंने तुम्हें जंगलों के अंधेरों में देखा था। वहां तुम्हारा पाकीज़ा चेहरा मेरी जिंदगी में किसी शम्मा की मानद रोशनी बिखेर गया था। मैं बेहिस इंसान था। मोहब्बत, इश्क, इस जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करना जानता था, मगर इनके महफूम से नाशना था। तुमसे मिलने के बाद मेरी रूह एक नई जिंदगी जीने लगी। मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। वो ये कहता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। मंदर, इश्क बाशमा हस्तम। दरवाजा खोलते इसके हाथ रुके। ये आवाज किसी सरगोशी की तरह इसके इर्द गिर्द गूंजी। वो इस आवाज को पहचानता था, इस लहजे को भी। मंदर, इश्क। फिर से सरगोशी हुई। इसने नजर इधर उधर दौड़ाई और फौरन जीप में बैठ गया। बाशमा हस्तम। मलाल में डूबी आवाज इसके समाज से टकराई। इसके माथे पे पसीना आने लगा। इसने जीप स्टार्ट की और फौरन आगे बढ़ा दी। एजाब 2 दिन पहले यहाँ आई थी। अमल ने जब इसे देखा तो सदमे में चली गई। एजाब, ये क्या हाल बना रखा है? वो इसके चेहरे और बालों में हाथ फेरती इसे देख रही थी। आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ये तुम्हें क्या हुआ है? बीमार हुई थी क्या? वो इसकी नाजुक और कमजोर कलाई को पकड़ते हुए बोली। कुछ भी नहीं हुआ। आते ही तुम हमेशा की तरह शुरू हो गई हो। सांस लेने दो, चाय पानी पूछो, फिर बाकी बातें करना। एजाब हल्के फुल्के अंदाज में बोली। नहीं, तुम्हें रोका था ना शहर जाने से। तुम्हें वहां की हवा रास नहीं आई। देखो तो सही, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? और तुम्हारी आंखों में रौनक रौनक क्यों नहीं है? अमल किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। अमल, क्या हो गया है? बस थोड़ी बीमार थी।
وہ پیار سے اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، ایسی کون سی بیماری تھی جس نے تمہیں اس قدر بدل دیا ہے؟ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے بولی، آج مجھے آرام کرنے دو، کل بتا دوں گی۔ ایجاب جانتی تھی کہ عمل جب تک ساری بات سنیں گی نہیں آرام نہیں کرے گی۔ ہاں اچھا، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، عمل یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تو ایجاب نے سکون کا سانس لیا۔ اور اگلے دن بھی اس نے عمل کو کسی نہ کسی طرح ٹال دیا تھا۔ ایک دن پہلے وہاں کے رسم و رواج کے مطابق کچھ رسوم ادا ہو چکی تھیں اور آج لڑکی والوں کے رواج کے مطابق عمل کی مہندی تھی۔ وہ پیلی اور سبز رنگ کے فراق اور پجامے میں ملبوس تھی۔ فراق کے گلے پہ گلابی رنگ کا کام تھا، گرین پہ، جس کی مطابقت سے دوپٹے میں پیلے کے ساتھ گلابی کام کیا گیا تھا۔ یہ جوڑا فیروز کے گھر سے آیا تھا اور بالکل ویسا تھا جیسے ان کی عورتیں استعمال کرتی تھیں۔ سر پہ ماتھا پٹی لگائے عمل کوئی پٹھانی ہی لگ رہی تھی، جبکہ ایجاب نے ہلکے اور گہرے سرمئی رنگ کے امتزاج والا جوڑا پہن رکھا تھا۔ چہرہ میک اپ سے آری تھا۔ ایجاب، تم ایسے آؤ گی؟ عمل تیار ہو کے اس کے پاس آئی تو منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ ایسے تو مجھے اپنی شادی میں قبول نہیں کر سکتی؟ ایجاب نے فرضی ناراضگی دکھائی۔ بالکل نہیں کر سکتی، میری واحد سہیلی ہو تم اور تمہیں خوبصورت لگنا چاہیے۔ یہ بالوں کی چٹیاں کیوں بنائی ہے؟ ادھر لو جوڑا بناتی ہوں۔ وہ زبردستی ایجاب کو تیار کرنا شروع کر چکی تھی۔ 15 منٹ کے بعد ایجاب قدرے مختلف اور اچھی حالت میں تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہوئی تھی۔ وہ لوگ آ گئے ہیں، کسی لڑکے نے اطلاع دی اور اس کے بعد مہندی کی رسم خیریت سے ادا ہو گئی۔ صالح رات کے 3 بجے اپنے آفس سے سرائے واپس آیا تھا۔ اتنے لمبے سفر کے بعد کافی زیادہ کام کیا تھا اور اب وہ تھک چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بستر پہ اوندھے منہ لیٹ گیا اور صبح 11 بجے تک لمبی تان کے سوتا رہا۔ الارم کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ خمار آلود آنکھیں کھول کے کھڑکی کی طرف دیکھا، برف باری زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں ملتا اٹھ کھڑا ہوا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر شاور لینے کے بعد وہ تولیے سے بال خشک کرتا باہر آیا۔ آج کام والے بابا نہیں آئے تھے کیونکہ اس کی آمد سے بے خبر تھے۔ ساتھ بنے کھوکھے سے چائے لینے باہر نکل گیا۔ برف کی تہ بھی جمی نہیں تھی مگر جلد ہی آمد و رفت متاثر ہونے والی تھی۔ عمل کے بارے میں سوچتے وہ چلتا جا رہا تھا۔ اگر اس دن فیروز اور عمل کا نکاح نہیں، میں نے اسے کافی دیر وہاں بند رکھا تھا اور یقیناً دیر ہو جانے کی وجہ سے نکاح نہیں ہوا ہوگا، اور اگر ویسے بھی اس کی حالت نہیں تھی ایسی۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ پاس سے احمد خان تیزی سے گزرا۔ احمد خان جلدی میں ہو؟ اس نے پیچھے سے آواز دی تو احمد نے مڑ کے اسے دیکھا۔ سلام افسر صاحب، وہ ہاتھ کو ماتھے تک لے جاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام۔ صالح نے سر کو خم دیا۔ صاحب، ہمارے بھائی فیروز خان کا شادی ہے، بس بارات نکلنے والا ہے، آپ سے پھر ملاقات کرے گا۔ وہ گرم جوشی، چلو جی یہ خبر دے گیا۔ وہ گرم جوشی سے ہاتھ ملاتا واپس مڑ گیا اور صالح، اس کا دھیان احمد خان کے الفاظ میں اٹک کے رہ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر وہ بھی کچھ بھی سوچے بغیر اڑنکیل کے وادی کی طرف بڑھ گیا۔ برف پہ پاؤں جماتے وہ بھاگ رہا تھا۔ وردہ کے بعد جسے اپنی زندگی مانا تھا وہ اسے جدا ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ارد گرد کیا ہو رہا تھا وہ ہر چیز فراموش کر چکا تھا۔ کہیں اسے ٹھوکر بھی لگی مگر وہ رکا نہیں۔ رکتا تو ہار جاتا اور وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو جیتنا چاہتا تھا۔ عمل آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کے لہنگے سوٹ میں وہ دوپٹے کے بغیر بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوئی مگر پھر بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایجاب کا ایک آئینے میں ابھرا، وہ عمل کے پیچھے کھڑی تھی۔ عمل نے ہلکی مسکان کے ساتھ خود کو دیکھا۔ ایجاب نے اسے تیار کرنے کے لیے میک اپ کا سامان نکالا۔ گہرا میک اپ نہ کرنا، عمل نے ایجاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، تم دلہن ہو اور آج کا دن اتنا خاص ہے، اچھی طرح سے تیار ہونا چاہیے۔ وہ ہاتھ روک کر بولی۔ فیروز نے کہا ہے کہ میں ایسے ہی اچھی لگتی ہوں، اور جوڑا بھی تو کتنا بھاری ہے۔ وہ معصومیت سے بولی تو ایجاب کو اس پر پیار آ گیا۔ محترمہ ابھی سے ان کی پسند کا خیال رکھنے لگی ہیں۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولی تو عمل نے گور کے سے دیکھا اور پھر سرخ ہوتا چہرہ جھکا لیا۔ سب مکمل تھا۔ جب ایجاب نے اس کے سر پہ دوپٹہ رکھا تو اس کے مکمل حسن کو دیکھ کے خود ہی مبہوت ہو گئی۔ اس رنگ میں عمل کا وجود کھل اٹھا تھا۔ سب مہمان گھر کے پچھلے حصے میں جمع تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور یہ رکی نہیں، کوئی مسلسل دستک دے رہا تھا۔ عمل نے مڑ کے غصے سے دیکھا۔ یہ کون ہے جسے چین میسر نہیں آ رہا؟
वो माथे पे तेवरी चढ़ा के बोली, मैं देखती हूँ। हिजाब ये कहती हुई कमरे से बाहर निकली, मगर कोई बच्ची पहले ही दरवाजा खोलने जा चुकी थी, इसलिए जा वापस कमरे में आ गई। जूबिया देख रही है। वो बेड पे बैठते हुए बोली, जी आप कौन? बाहर से जूबिया की आवाज आई। अमल कहाँ है? हल्की सी कोई मर्दाना आवाज आई। हिजाब ने नासमझी से अमल को देखा और देखती रह गई। अमल का चेहरा सफेद पड़ रहा था। इसने फिर कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा, जो कि बंद था। शायद अमल ने इस आवाज को सुन के आने वाले को पहचान चुकी थी। अमल कहाँ है? किसी ने ऊंची आवाज में सख्ती से पूछी। ये आवाज? हिजाब के दिल की धड़कन एकदम से रुकी और फिर शोर बर्पा कर गई। नहीं नहीं, कोई और होगा। इसने अपने दिल को तसल्ली दी। जी इधर। जुबिया शायद इसी लहजे से डर गई थी तो किसी ने दरवाजे पे हाथ रख के धकेला। अमल लड़खड़ा के अपनी जगह से उठी और इसके साथ ही हिजाब भी। तुम? अमल ने कपकपाती आवाज में पूछा तो हिजाब के इर्द गिर्द सन्नाटा छा गया। आने वाले की नजर अभी हिजाब पर नहीं पड़ी थी, वो तो बस अमल को देख रहा था। हाँ, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगा? वो आहिस्ता से बोला। एक वाज़ेह तब्दीली थी कि आज वो हक नहीं जमा रहा था। क्यों आए हो यहाँ? अमल ने खौफशदा नजरों से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा कि मुबादन कोई आ ना जाए। तुम शादी कर रही हो? सालेह ने इसके सजे संवरे रूप को देखा। ये जोड़ा तुमने किसी और के लिए पहना है? सालेह ने इसे उदास नजरों से देखा। देखो, तुम जाओ यहाँ से। अमल के हाथ कांप रहे थे। कैसे जाऊं? तुम मेरी जिंदगी हो, मैं इश्क करता हूं तुमसे। वो अमल के चेहरे को वालहाना नजरों से देखते हुए बोला तो कमरे की दूसरी तरफ खड़ी हिजाब वो खाली नजरों से सालेह को देख रही थी। इसके अल्फाज इसके कानों में पिघला हुआ सीसा साबित हो रहे थे। मेरी इज्जत खराब मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो रो देने को थी। इसने हाथ जोड़ लिए। नहीं, मैं क्यों इज्जत खराब करूंगा? मैं तो तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, जैसा चाहोगी वैसा बन जाऊंगा, मगर मुझसे दूर न जाओ। वो इसके बंदे हाथों को थाम के बोला तो अमल करंट खा के पीछे हटी। घटिया इंसान, दूर रहो मुझसे। मैं किसी और की इज्जत हूँ। अब मेरा निकाह हो चुका है फिरोज से। अमल का सब्र खत्म हो चुका था तो वो चला उठी। सालेह को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले सकेगा। कैसे? इससे कैसे हो सकता है तुम्हारा निकाह? वो तो इस दिन निकाह का वक्त गुजरने के बाद तक मेरी कैद में था। वो जख्मी हालत में यहाँ तक कैसे आ सकता है? बताओ मुझे, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती? वो इसके कंधे से पकड़ के इस पे चिल्ला रहा था और अमल के सामने निकाह के दिन का मंजर घूम गया। इसने फौरन अपना सर थाम लिया। तो तुमने मेरे शोहर के साथ ये सलूक किया? तुम्हारी हिम्मत? वो बोल ही रही थी कि सालेह ने इसके होंठों पे उंगली रख दी। ये लफ्ज इसके लिए ना बोलो, वो मेहनत करते हुए बोला तो अमल ने इसे पीछे धक्का दिया। घटिया हो तुम। मैं तुमसे शादी करने पे आमादा नहीं हुई तो तुमने ऐसे ओछे हथकंडों से मेरे शोहर को जेर करने की कोशिश की। अमल की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसका चेहरा सुर हो चुका था, सांस फूल रहा था। मैं क्या करूं? मैं नहीं रह सकूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जिसे मैं इतना करीब समझा हूं। तुम मुझे मत छोड़ो। वो इसके सामने घुटनों के बल बैठ चुका था। एजाज जाकिर हुसैन ने ट्रांस की कैफियत में सर को खम देकर सालेह जबरान को देखा, जो अमल चौधरी के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। मैं तुम पे थूकती भी नहीं। अमल नफरत से बोली तो सालेह का दिल कट गया। मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? इसकी बुरी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देके सालेह की रुख छलनी हो रही थी। इससे कहीं ज्यादा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। तुम जैसे गिरे हुए इंसान से बस नफरत ही की जा सकती है। तुम इसी काबिल हो। अमल का लहजा इसे लम्हा बलम्हा चोट पहुंचा रहा था। ऐसे क्यों कर रही हो? मैं, मुझ में या मेरी मोहब्बत में कोई कमी है क्या? फौज मुझसे बेहतर है। वो अपनी सारी अना बाहर छोड़ कर आया था। वो तुमसे 1000 दर्जे अच्छा है। मुझे एक और जिंदगी मिले तो मैं तब भी इसके साथ ही गुजारूंगी। तुम और तुम्हारी मोहब्बत जहन्नुम में जाओ। अमल की आंखों में इसके लिए बेइंतहा बेजारी थी। अमल, आई विश आई डाई बिफोर
میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مرتے دیکھو، تم میری موت پہ رنجیدہ ہو، مگر مجھے تمہارا غم نہ دیکھنا پڑے۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حجاب کے سامنے اس کا خواب آ گیا، اس کے اندر لاوا جوش مارنے لگا۔ صالح جبران، اس کی دھیمی آواز میں غیظ جھلک رہا تھا۔ صالح نے چون کے اس کی طرف دیکھا اور عمل نے بھی۔ صالح کی آنکھوں میں حیرت اور پھر خوف اترنے لگا۔ کیا ہوا صالح، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ حجاب کی آنکھوں میں جنون اتر رہا تھا۔ صالح نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، وہ حجاب تھی، ہو بہو حجاب، یا شاید میری زندگی برباد کرنے کے بعد اب میری دوست کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ حجاب کی نظروں کی کاٹ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ امل اب ایک طرف حیران کھڑی تھی۔ حجاب، وہ بس اتنا ہی بول سکا۔ اوہ، تو میرا نام یاد ہے، وہ مصنوعی حیرت سے بولی۔ صالح کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ کہاں گیا وہ غرور، وہ اکڑ، وہ دوسروں کی زندگی برباد کرنے کی لگن؟ آپ تو گھٹنوں پہ آ گئے، لیکن میں عمل کو برباد نہیں ہونے دوں گی، وہ چبا چبا کے بولی۔ حجاب، مجھے معاف، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بول رہا تھا۔ کیا کہا؟ معافی؟ کس بات کی؟ بلکہ کس بات کی معافی؟ وہ چیخ اٹھی۔ صالح خاموش ہو گیا۔ عمل دونوں کو دیکھ رہی تھی، بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی اور صالح کے لیے نفرت اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کو دوسروں کی زندگی مذاق لگتی ہے، دوسروں کی عزت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کی آواز سے پاگل پن ظاہر ہو رہا تھا۔ حجاب، میری بات، چپ، بالکل چپ۔ وہ اس کی بات کاٹ کے آنکھیں بند کر کے چلائی۔ صالح کی اس کی نظروں سے خوف آنے لگا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، یہ کہتے ہی حجاب نے پاس پڑا شیشے کا گلاس اٹھایا اور صالح کی طرف اچھال دیا۔ صالح کے وہم و گوام میں بھی نہیں تھا کہ گلاس اس کے سر پہ جا لگا اور وہ سر پکڑ کے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے سر سے بھل بھل خون بہتا اس کی شرٹ کو سرخ کر رہا تھا۔ عمل نے فوراً آگے بڑھ کر ایک کپڑا اٹھا کے صالح کے ماتھے پہ رکھا اور خوفزدہ نظروں سے حجاب کو دیکھا، جو صالح کو دیکھ کے اب کہکے لگا رہی تھی۔ زور سے لگا نا؟ وہ ہنستے ہوئے صالح سے پوچھ رہی تھی۔ کمرے میں زمان اور امان آ چکے تھے۔ وہ گھونگھٹ نکالے سیج پہ بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ کے بھی وہ خوشی محسوس نہیں کر پا رہا تھا جو اتنے خاص دن میں ایک لڑکی کو محسوس ہونی چاہیے۔ دل میں عجیب اور وہم اور شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے۔ جو آج اس کی بارات والے دن ہوا تھا، اس واقعے نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ ایسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ تم مجھے چھوڑ گئے تھے نا، ہے نا؟ حجاب بچوں کی طرح روتے ہوئے منہ بنا کے بولی۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، لیکن… وہ پھر سے ہنسنے لگی اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ اس کی نظر گلدان پہ پڑی اور اس کو اٹھانے بھاگی۔ حجاب، رکو! عمل نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں رکوں؟ تم بتاؤ، کیوں رکوں؟ یہ مجھے چھوڑ گیا تھا، اسے سزا ملے گی۔ وہ اس کی گرفت میں کس مسائی۔ امان اور زمان حیرت سے ایک طرف بیٹھے لہو لہان صالح اور پاگلوں کی طرح ہنستی حجاب کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی اسے باہر لے کر جائیں، خدا کے لیے۔ عمل نے حجاب کو قابو کرتے ہوئے زمان کو اشارہ کیا تو اس نے صالح کی طرف دیکھا۔ عمل! صالح کی آنکھوں سے دو آنسو گرے، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ یہاں سے جاتا تو اس کی زندگی کھو جاتی، مگر خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی کچھ بھی کرنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی تھی۔ وہ بے جان ہو کر ایک طرف گرا اور گرنے سے پہلے آدھ کھلی آنکھوں سے اس نے سرخ جوڑے میں کھڑی عمل کو دیکھا اور اس کے پاس چیختی چلاتی حجاب، عمل مت جاؤ۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ زمان نے کسی طرح اسے اسپتال پہنچا دیا تھا۔ حجاب بے ہوش ہو چکی تھی۔ بارات آ گئی ہے، کسی نے باہر سے آواز دی۔ زمان، تم عمل کو لے جاؤ، میں حجاب کے لیے کسی ڈاکٹر کا انتظام کرتا ہوں۔ امان نے زمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی، میں حجاب کو ایسی حالت میں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ عمل اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی اور آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں سنبھال لوں گا، اور ردا کو بھی بھیج دو ادھر۔ تمہارا وہاں ہونا ضروری ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ بس میری گڑیا، چپ، رونا نہیں۔ وہ عمل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بہلانے لگا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے زمان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ وہ فیروز کے برابر بیٹھی تھی۔ فیروز خان کے چہرے سے اس کی خوشی نظر آ رہی تھی۔
احمد خان بھی ساتھ ساتھ اپنی باتوں کا تڑکا لگا رہا تھا، مگر عمل ہنس نہیں پا رہی تھی۔ خیریت ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ان کے پاس سے تھوڑا رش کم ہوا تو فیروز نے عمل کی طرف جھکتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، جی سب ٹھیک ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی تو فیروز سر کو خم دے کے پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم، وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، مگر عمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے گھگٹ پہ نظریں جما کے پوچھا۔ جواب پھر ندارت۔ فیروز نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی داڑھی کھچائی۔ معافی چاہتا ہوں، وہ اس کے آگے ہاتھ پہ بندھے دھاگے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کس لیے؟ عمل بول پڑی۔ میری غلطی کے لیے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ بولی تو صحیح۔ کون سی غلطی؟ عمل اسپاٹ لہجے میں پہنچا۔ جس کی وجہ سے آپ بات نہیں کر رہی؟ کوئی غلطی تو ہوگی، وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولا تو عمل کو غصہ آ گیا۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ اس نے شکوہ کیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی کیونکہ چہرہ تو گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اپنے ناخن دانتوں سے چبانے لگتی ہیں، وہ مسکرا کے بولا تو عمل نے جھٹ اپنے ہاتھ منہ سے ہٹا کے گود میں رکھ دیے۔ میرا شک صحیح تھا، اب بتائیں کیا ناراضگی ہے؟ وہ اس کا گھونگھٹ سر پر رکھتے ہوئے بولا تو نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ ہاں وہ عمل غصے سے کچھ بولنے لگی، مگر فیروز کی نظروں سے نظریں ملتے ہی سٹپٹا گئی۔ جی کہیں؟ وہ نظریں ہٹاتا ہوا بولا۔ نکاح والے دن کیا ہوا تھا؟ عمل نے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑ کے اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کی اور واضح طور پر فیروز کی بدلتی رنگت اسے نظر آ گئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ فیروز نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا تو وہ نظریں چرا رہا تھا۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں، وہ بھی سنجیدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ جو سوچ رہا تھا ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں مجھے سب پتہ چل گیا ہے، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ کیا پتہ چلا ہے؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ عمل کو کسی خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صالح جبران۔ عمل نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ فیروز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اب ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے خود بتایا ہے۔ وہ اسے شکوہ کرنا نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس کب آیا؟ اس نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا آپ کو؟ وہ عمل کا ہاتھ تھامے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ مسکراتی تو فیروز آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، مگر حجاب نے اسے زخمی کر دیا۔ وہ بولی تو فیروز نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ اچھا، بہت اچھا کیا۔ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ ایسے نہیں کہتے، بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں حجاب کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ ملامت کرنے لگی۔ یہ ہم کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں عمل؟ فیروز خان؟ فیروز نے اس کی انگلی میں نازک سی انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا۔ شکریہ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ فیروز کا انتخاب قابل ستائش تھا۔ آپ کی ہاتھ پہ زیادہ حسین لگ رہی ہے۔ فیروز کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اچھا بس، وہ شرما گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں کبھی کسی لڑکی کی طرف ارادتاً نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ جب پہلی دفعہ آپ سے ملا تھا تب بھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو عمل خاموشی سے سن رہی تھی۔ میرا دل پہلی دفعہ آپ کی زلفوں میں اٹکا تھا، مگر میں نے دل کے شور کو برپا ہونے سے روک لیا۔ پھر آپ کی خوبصورت کلائی پہ بندھا یہ کالا دھاگا۔ وہ مسکرا اٹھا۔ مجھے لگتا تھا یہ سب میری نظر کو اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ اتنی خوبصورت ہیں، کسی کو بھی اچھی لگ سکتی ہیں، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ آپ کی جھجک اور معصومیت یاد آنے لگی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ آپ کا چہرہ ہی نہیں، مجھے آپ کی روح سے بھی انسیت ہوتی جا رہی ہے۔ میں اسے محبت کہوں یا یہ عشق، میں نہیں جانتا۔ میں صرف اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کا رہوں گا۔ کبھی آپ کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، کبھی تنہائی میں یا کسی کے سامنے آپ کو رسوا نہیں کروں گا۔ آپ کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ کی عزت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا، اور اس کے صلے میں مجھے آپ سے توجہ، محبت اور خود سے جڑے رشتوں کے لیے عزت چاہیے۔ واہ کیا خوبصورت ڈائلاگ سے وہ دھیمے محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا، اور عمل کو اس سے عقیدت ہوتی جا رہی تھی۔ میں کبھی آپ سے کسی بڑے وعدے نہیں کیے جو پورے نہ کر سکوں، لیکن اگر آپ پہچان سکتی ہیں تو میری آنکھوں میں دیکھیں، آپ کو اپنے لیے بے انتہا محبت اور والہانہ پن نظر آئے گا۔ وہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو عمل نے نظریں جھکا دیں۔ میں نے کبھی اونچے محلوں کے خواب نہیں دیکھے،
مجھے سادہ سے انسان چاہیے تھا جو میری سادہ سے جذبات کو سمجھتا ہو، جو محبت سے بڑھ کر عزت دے، جو میری ذات کو کبھی اپنی انا سے نہ کچلے، اور وہ انسان آپ ہیں۔ میری سوچ آپ سے شروع ہو کے آپ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ عمل اس کے سامنے بیٹھی اقرار محبت کر رہی تھی۔ مجھے آپ کے بارے میں کی گئی کسی بات سے سروکار نہیں، مجھے صرف اس عمل سے مطلب ہے جو میرے سامنے ہے، اور دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلا رہا تھا، اور عمل کی شخصیت مکمل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ فیروز کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ صبح گھر فون کرنے پہ پتہ چلا کہ حجاب کو ہوش نہ آنے پہ عمر اور زمان ہاسپٹل لے گئے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھول کے روم میں داخل ہوئی تو اسے سامنے چیختی چلاتی حجاب نظر آئی۔ عمر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ مسلسل اس کی گرفت سے نکل کر بھاگنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں مار دوں گی، چھوڑ دو، سب کو مار دوں گی، مجھے چھوڑ کے سب، میں مار دوں گی۔ اس کے بال اس کے چہرے کے سامنے بکھرے تھے اور وہ بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ حجاب کیا ہو گیا؟ دیکھو میں آئی ہوں تمہارے پاس۔ عمل فوراً اس کی طرف بڑھ کر آگے پاس بیٹھی تو حجاب نے عمل کو دھکا دے دیا، جسے فیروز نے بروقت سنبھال لیا۔ دور رہو مجھ سے، حجاب چلائی۔ اسی دوران نرس کمرے میں آئی اور حجاب کو انجیکشن دیا، جس کے ذریعے سے وہ چند لمحوں میں سو چکی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ عمل منہ پہ ہاتھ رکھ کر سسکی روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور فیروز افسوس سے بے سدھ پڑی حجاب کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ عمر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ایسا کب سوچا تھا کہ وہ تو اپنی بہن کو دنیا دکھانے کے لیے ساتھ لایا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل کو شدید دھچکا لگا۔ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ زمان سے پوچھا تھا کہ ایسا کیا ہوا وہاں، مگر وہ کچھ نہیں بتاتا۔ میری بہن ایسی حالت میں ہے کہ میں تو گھر بھی نہیں بتا سکتا۔ عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور وہ رو پڑا تھا۔ عمل نے پیار سے حجاب کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ صالح جبران کے لیے نفرت کا سمندر اس کے دل میں ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ اس قدر نفرت اس نے کبھی کسی سے نہیں کی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق حجاب ابھی سفر کی حالت میں نہیں تھی۔ خان بابا عمر اور حجاب کو زبردستی اپنے گھر لے گئے تھے۔ حجاب کو میڈیسن دی گئی تھی، وہ نارمل رہتی مگر کبھی کبھی بہکی باتیں بھی کرنے لگتی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے سامنے کبھی کوئی ایسی چیز یا شخص نہ آئے جس سے اسے یہ جذباتی صدمہ پہنچا ہے۔ وہ تاریک کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا ہوا تھا۔ عمل کی شادی کو آج 4 دن ہونے والے تھے۔ اس 1 دن کے بعد ہاسپٹل میں ہوش آیا تھا اور درد کی شدید لہر اس کے درد میں اٹھی تھی۔ جب اسے یاد آیا کہ عمل کسی اور کی ہو چکی ہے اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ اس کے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلتے ہوئے اس نے اندازے سے لائٹ کا بٹن آن کیا۔ اس کی نظر شیشے پر پڑی اور ماتھے پر پٹی بندھی تھی۔ اس انسان کو بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ وہ خود کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ہر حال میں وجیح لگتا تھا۔ میرے پاس کیا ہے اب؟ مام چھوڑ گئی، وردہ نہیں رہی، اور عمل، اور وہ بھی کھو گئی تو میں تنہا رہ گیا ہوں۔ وہ اپنے خالی ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا، کاش حجاب تم مجھے معاف کر دیتی تو کم از کم اس اذیت سے نجات تو مل جاتی۔ اس کی آنکھوں سے اس کی تکلیف دیکھ رہی تھی۔ اسے ہاشم کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے بہت سکون ملتا تھا اسے، مگر آج ہاشم تک رسائی ممکن نہ تھی۔ تو وہ ٹیبل کا سہارا لیتا کھڑا ہوا اور باتھ روم تک گیا اور وضو کر کر باہر آیا۔ باہر کام کرنے والے بابا کا مسلح اٹھا کر اندر لے آیا۔ زمین پہ بچھا کے اس نے عصر کی نماز پڑھی۔ بہت عرصے کے بعد نماز پڑھی تھی، اور وہ بھی پورے دھیان کے ساتھ، ورنہ وہ کبھی جمعہ کے دن ہی شرف حاصل کرتا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ کوئی دعا کر ہی نہیں پا رہا تھا، بس آنسوؤں کی زبان تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان میں کوئی بناوٹ نہیں رہتی۔ اللہ کے سامنے انسان اپنی فطرت کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ صالح جبران کی بناوٹ اور تاریک سائے چھٹتے جا رہے تھے۔ حجاب باجی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ عمر خان بابا کے ساتھ چوٹی پہ گیا تھا۔ حجاب کے پاس عمل آئی ہوئی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ حجاب نے عمل کو دیکھ کے پوچھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ عمل سر پہ دوپٹہ کرتی کھڑی ہو گئی۔ ہاں میں بھی آتی ہوں، منہ دھو لوں ذرا، حجاب نے کہا تو عمر سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ آپ
کیوں آئے ہیں یہاں؟ میری دوست کی زندگی برباد کرنے کے بعد بھی چین نہیں آیا؟ وہ مہمان حالے میں صالحہ کو دیکھ کے طیش میں آ گئی تھی۔ آپ پلیز میری بات تو سنیں۔ صالحہ نے کب سوچا تھا کہ اب عمل سے سامنا ہو جائے گے۔ اس نے عمل کو اداس نظروں سے دیکھا جو فیروز کے دیے ہوئے گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ گوری کلائیوں پہ سی رنگ کی چوڑیاں اور سر پہ دوپٹہ لیے صالحہ سے نظریں ہٹانا صالحہ کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سننی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عمل کے لیے غصے کو قابو میں رکھنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ صالحہ کا دل اتنی بے رحمی اور نفرت سے دیکھ کے کٹ رہا تھا۔ یہ لمحے اس کے لیے عذاب بن رہے تھے۔ سلے میں محبت کی جگہ نفرت ملے تو انسان زندہ لاش بن جاتا ہے۔ میں جاب سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، رحم کرو اس پہ، تمہاری وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی ہے، وہ اپنے ہوش کھو رہی ہے، تم ہمیں بخش دو اور نکلو یہاں سے۔ عمل اپنی آواز دھیمی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کس حال کو؟ صالحہ نے جنبے سے پوچھا۔ تم جاتے ہو یا میں؟ وہ کہہ رہی تھی کہ جا وہاں آ گئی۔ ہاں کون ہے؟ اس نے عمل کو دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر صالحہ کو دیکھ کے رو گئی۔ حجاب، میں معافی مانگنے آیا ہوں، میری روح اذیت میں ہے، میرا سب کچھ چھن گیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ صالحہ نے حجاب کو دیکھتے ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ وہ شدت ضرب سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ حجاب نے اسے دیکھتے ہوئے آرام سے پوچھا۔ حجاب تم چلو یہاں سے، اس سے میں بات کرتی ہوں۔ عمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر دھکیلنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں جاؤں گی۔ ہاں بولو صالحہ جبران۔ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوئی۔ مجھے معاف کر دو حجاب۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے۔ معاف کرو؟ اچھا کرتی ہوں معاف، وہ آرام سے کہتی اسی کی طرف جانے لگی۔ حجاب، عمل نے کانپتی آواز میں اسے روکنے کی کوشش کی مگر حجاب نے آگے بڑھ کر صالحہ کا گریبان پکڑ لیا۔ تم دھوکے باز ہو، تم نے مجھے پانی میں گرا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گرائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا خواب تھا۔ وہ جس کا گریبان پکڑ رہی تھی وہ ناخدا تھا، وہ اس دنیا کو بھول چکی تھی۔ صالحہ نے اسے اپنی شرٹ چھڑوانے کی کوشش کی تو حجاب نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ اپنے ناخن گاڑ دیے۔ میں مار دوں گی تمہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم بھی ڈوبنے کا مزہ چکو۔ حجاب نے اسے زور سے دھکا دے کے اپنے تھی پانی میں پھینکا اور صالحہ صوفے سے ٹکراتا زمین پر گر گیا۔ حجاب چلو یہاں سے پلیز۔ عمل ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ دور ہٹو۔ حجاب پیچھے دیکھے اتنے سرد انداز میں بولی کہ عمل کے قدم وہیں تھم گئے۔ صالحہ صاحب آپ جائیں یہاں سے۔ آخر وہ تھک کے صالحہ سے کہنے لگی جو اپنا شرٹ جھاڑتا کھڑا ہو رہا تھا اور شدید حیرت کا شکار تھا۔ یہ نہیں جائے گا، میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ حجاب آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ آپ باہر جائیں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ عمل نے حجاب کا بازو پکڑتے ہوئے صالحہ کو کہا تو حجاب نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ مگر یہ سب وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ عمل ایک لمحے کو رکی۔ پاگل ہو رہی ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ کیا ملا آپ کو اسے برباد کر کے؟ عمل نے آنکھوں میں آنسو لیے حجاب کو دیکھا جو زمین پہ بیٹھی مسلسل اپنی انگلیوں پہ کچھ گن رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ صالحہ جو سمجھ رہا تھا اگر ایسا ہوتا تو اس کی روح ایک اور درد میں جکڑ جاتی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ۔ سکون مل گیا، اس کی خوشیاں چھین لی۔ یہ بھی کافی نہ ہوا تو میری زندگی جیرن کرنے آ گئے۔ تم انسان نہیں درندے ہو۔ وہ حجاب کے سامنے بیٹھ کے ایک دل ہوش سے بیگانہ تھا اور دل کٹ رہا تھے۔ صالحہ جبران، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک تم سے نفرت کروں گی۔ تم دل میں اترنے کی چاہ میں دل سے اتر گئے اور پھر نظروں سے بھی۔ شاید میں تمہاری محبت کی قدر کر لیتی مگر تم نے خود کو نیچ ثابت کر دیا۔ تم نے میری دوست کو، میرے شوہر کو اور مجھے تکلیف دی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور صالحہ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے سامنے بولنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بس سن سکتا تھا اور سر تسلیم خم کر سکتا تھا۔ وہ رہا دروازہ۔ عمل نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو صالحہ الٹے قدمے واپس آ گیا۔ حجاب یہ کیا کر رہی ہو؟ آؤ میں تمہیں سلاتی ہوں۔ وہ پیار سے حجاب کو پچارتے ہوئے بولی تو حجاب نے بچوں کی طرح پلکیں جھپکے سے دیکھا اور پھر سر کو زور سے ہاں میں ہلا دیا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ایپیسوڈ پر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔